प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नेक औरत, जालिम बेटे और चिड़िया का वाक़या सुनाने वाले हैं। जालिम लड़के ने चिड़िया को मारा, फिर उसके साथ क्या हुआ आइए सुनाते हैं। दोस्तों, ईरान में एक छोटा सा गांव था जहां एक बेवा औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी। औरत ने बड़ी कठिन जिंदगी गुजारी थी। माँ तो नेक थी, लेकिन बेटा बहुत नालायक और नाफरमान था। माँ उसको समझाती, लेकिन माँ की नसीहत को वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता। वो इस बात से तो चिढ़ता, उसकी माँ खाली हाथ भी होती सबकी मदद किया करती थी और ख़ास तौर पर वो जानवरों पर बड़ा रहम किया करती थी। एक बार बहुत गर्मी थी, हर कोई उस गर्मी और लू से बहुत परेशान था। उसकी माँ जो टोकरी बनाकर बेचा करती थी, वो अपने काम में लगी हुई थी। इतने में एक चिड़िया उड़ती हुई आई, लेकिन वो घर के अंदर आते ही जमीन पर गिर पड़ी। उसको बहुत चोट लगी हुई थी। वो औरत उसे देखकर घबरा गई, जल्दी से उठा लिया। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर वो रोने लगी। उससे किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। उसने थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डाला, जख्म को साफ किया। उसका एक पैर टूट गया था और एक टांग भी लटक रही थी। उसने उस पर और टांग पर पट्टी बांधी और एक छोटी सी आरामदेह टोकरी बनाकर उसमें उस चिड़िया को बिठा दिया। बहुत कमज़ोर हो रही थी वो चिड़िया, इसलिए उसकी आंखें बंद थी। वो उस परिंदे के लिए बड़ी फिक्रमंद थी। वो अपनी टोकरी बनाने में मसरूफ़ हो गई। वो बेटे का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद वो लड़का घर आया और कहने लगा, माँ मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। माँ ने उठकर फौरन उसे पानी दिया और कहा, तुम कहाँ चले गए थे? देखो मैंने टोकरियाँ बना ली है, अब लो जाकर इसको बाजार में बेच दो। वो कहने लगा, नहीं बहुत गर्मी है, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, अच्छा तुम नहीं जाते तो मैं ही चली जाती हूँ, बस इस नन्ही सी चिड़िया का तुम ख्याल रखना। इस पर बेटा चिढ़कर कहने लगा, मैं क्यों रखूँ इसका ख्याल, मुझे बताओ खाने में क्या है, मुझे भूख लगी है। माँ ने दुख से देखा और कहा, वो रोटियां रखी है और इस चिड़िया को भी दाना तुम खिला देना। माँ ये कहकर टोकरियां लेकर बाजार की तरफ निकल गई। शदीद वाली गर्मी थी, लेकिन मेहनत में ही जज़्मत है और मेहनत में ही इज्जत है। लेकिन शाम तक उसकी आधी टोकरी बिकी। उन पैसों में उसने थोड़ा सा खाना खरीदा और थकी हारी घर वापस आ गई। देखा तो बेटा घोड़े बेचकर सो रहा था और वो चिड़िया प्यासी हाँफ रही थी, लेकिन हिल कैसे सकती थी। उसकी दो टांगें टूटी हुई थी और दाना भी टोकरी में मौजूद नहीं था। उसने सामान रखा, सबसे पहले उसको पानी दिया, दाना दिया। वो इतनी प्यासी थी कि फौरन पानी पीने लगी। उसको अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया कि ये कितना बेहिसाब है, इतने परिंदे की भी कोई फिक्र नहीं, किसी बेजुबान को तकलीफ देना ये अच्छी बात नहीं है। माँ क्या कहती है उससे। वो खाना पकाने में लग गई। बेटा जब सोकर उठा तो उसने कहा, क्या लाई हो मेरे लिए माँ? माँ ने कहा, वैसे तो आज कोई कमाई नहीं हुई, बस थोड़ा सा सामान उधार लेकर आई हूँ, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं थे। बस एक ही आदमी का खाना बन सकेगा, या तो तुम खाओगे या तो मैं। वो माँ थी, जाहिर सी बात है उसके तो हलक के निवाले उतारती ही नहीं, लेकिन ऐसे ही उसने बोल दिया। पर बेटे ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं सारा खाना खा लूँगा, जल्दी से तुम खाने की तैयारी करो। उसकी गुस्ताखियाँ हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। सारा खाना खाकर वो घर से बाहर निकल गया। उस नेक औरत ने चिड़िया की देखभाल की, उसके लिए नर्म बिस्तर बना दिया। वो जब टोकरी बनाती तो चिड़िया अपनी ज़बान से उससे बातें करती
اس کا دل بہل جاتا اور صبح ٹوکری بیچنے کے لیے وہ نکل جاتی۔ اکیلے سب مزدوری کر رہی تھی۔ کم ظرف بیٹے کو نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی اپنی ماں کی۔ ایک بار جب وہ کام سے واپس آئی تو بیٹا گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ رات دیر تک اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہی، پھر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھتے ہوئے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس کا دل ہلنے لگا۔ ایک گھٹی گھٹی آواز سن کر اسے خود عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کسی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو۔ نماز مکمل کرنے کے بعد کمرے سے باہر آئی تو چڑیا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ اس کے پر جگہ جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ غم سے چور تھی۔ اس کو اس چڑیا سے پیار ہو گیا تھا، لیکن وہ گئی کہاں؟ کیا اسے بلی نے کھا لیا؟ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کو رونا آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا گھر پر آیا تو ماں کو اس نے روتا ہوا دیکھ کر رونے کی وجہ پوچھی۔ ماں نے بتایا، میری چڑیا کو لگتا ہے بلی کھا گئی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز توڑ کر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے ہونے سے میرے گھر میں رونق تھی، پر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بیٹے نے ماں کو تسلی دی اور کہا، کیا کر سکتے ہیں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ پھر وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ ماں کو اس غم میں رات بھر نیند نہیں آئی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، لیکن دل کو چین ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرتی رہی۔ جب سکون نہیں آیا تو ٹوکریاں بنانے میں لگ گئی، لیکن کام نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس چڑیا کے ساتھ بتائے گئے پل اسے یاد آ رہے تھے، جب وہ اس کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتی تھی اور ٹوکریاں بنایا کرتی تھی۔ اس نے ایک عورت کے آنسو نکلنے لگے۔ وہ پھر سے چڑیا کو یاد کرنے لگی اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ساری ٹوکریاں تیار ہو کر کسی نے سجا کر رکھ دی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں، میں نے یہ ٹوکریاں کل رات بنائی ہی نہیں تھی۔ اس کا دھیان بیٹے کی طرف گیا جو سو رہا تھا۔ اس نے سوچا، لگتا ہے میرے بیٹے نے ماں کی مدد کی ہے۔ میرے درد کو سمجھ کر رات ہی رات میں اس نے ساری ٹوکریاں بنا دی۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، میرا بیٹا میرا احساس کرنے لگا۔ اس نے خوشی خوشی نماز کو ادا کیا، دعا کرنے لگی، میری چڑیا مجھ سے دور چلی گئی، لیکن اس کے بدلے میں میرا بیٹا مجھے مل گیا۔ اس نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ وہ گہری نیند سے سو رہا تھا۔ وہ بازار کی طرف نکل گئی۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ آج وہ 50 ٹوکریاں لے کر گئی تھی اور اکیلی آرام سے اٹھائے ہوئے بھی چلے جا رہی تھی۔ جب وہ بازار میں اپنی خاص جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تو پھر حیرت کا جھٹکا اس کو لگا۔ اس کے پاس گراہک آنا شروع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک مانگ بڑھتی گئی۔ ہر کوئی اس کی ٹوکریاں کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اس دن پہلی بار اس کی ساری ٹوکریاں بک گئی اور اچھی قیمت بھی مل گئی۔ دکان والے کا بھی ادھار چکا کر کھانے کا سامان لے کر وہ اپنے گھر آئی۔ اس کا بیٹا اب تک سو رہا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے کھانا بنایا اور اپنے بیٹے کو جگایا۔ بیٹا اٹھ گیا، لیکن ماں چونکہ اس سے خوشی تھی اس لیے کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس سے پوچھا کہ کیا رات میں تم نے میری ساری ٹوکریاں بنائی ہے؟ بیٹے نے کھانا کھایا اور کہا، آج تو بڑا اچھا کھانا بنا ہے، لگتا ہے خوب کمائی ہوئی ہے۔ ہاں، آج مجھے بہت پیسے ملے ہیں اور میں نے اپنا خرچہ بھی اتار دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نفل شکرانہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ ہاں، تم یہ برتن سمیٹ دینا۔ رات کو پھر ماں نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دی، لیکن پھر اس پر مدہوشی سوار ہو گئی اور وہ نیند کے نشے میں چور ہو گئی۔ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ صبح پھر فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو سب ٹوکریاں تیار تھی اور اس بار 100 ٹوکریاں بنی ہوئی تھی۔ پھر اس کا دل جھومنے لگا کہ اتنی پیاری ڈیزائن والی ٹوکریاں میرے بیٹے نے بنا دی۔ اس نے پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، احساس بھی نہیں جتاتا، شاید یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ فن میرے سامنے نہ آئے۔ کوئی بات نہیں، میں اس راز کو چھپا کر رکھوں گی۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد تیاری کی اور
टोकरियां लेकर घर से बाहर आ गई। मज़े की बात ये थी कि ये 50 टोकरियां भी सब भी उसका कोई वज़न नहीं था और आज 100 टोकरियां का भी उसे उतना वज़न नहीं लगा कि वो फूल उठाए हुए है। इतनी हल्की टोकरियां लेकिन मजबूत इतनी थी कि उसके अंदर भारी सामान भी रखा जा सकता था। अपने बेटे को दुआएं देकर वो बाजार की तरफ बढ़ गई। उसे रास्ते में एक बाबा नजर आए। उन्होंने उसे रोक कर कहा, बेटी मेरी बात सुनो। वो वैसे ही बुजुर्ग को बहुत एहतराम करती थी। उसने फौरन टोकरियां नीचे रख दी और फिर पूछा, जी बाबा आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं बेटा, बस मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे को समझाओ कि वो बाज आ जाए। उसने कहा, क्या उसने कोई ऐसी गलती कर दी है कि आप उसको नसीहत कर रहे हैं? उसके दिल में रहम नहीं है। उसे समझाओ कि अपने दिल में नरमी पैदा करे, वरना बहुत जल्द उस पर अजाब आने वाली है। तुम्हारी नेकियां की वजह से वो अब तक बचा हुआ है, वरना वो अब तक डूब जाता। ये सुनते ही उस औरत का दिल दहल गया कि भला ये बुजुर्ग मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, जाओ आज तुम्हारे पहले से ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी। एक तरफ उसको दुआ दी जा रही थी और दूसरी तरफ उसके बेटे को तब्दील गए थे। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे और अल्लाह वाले तो यूं ही इस्लाम के नाम को रोशन करने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाने के लिए सफ़र करते रहते हैं। और इस पर उन्होंने उस औरत के बारे में बड़ा सुना था तो उसी गांव में वो आ गए थे। अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से उस जगह पर डेरा डाल चुके थे, लेकिन ये बात औरत को नहीं मालूम थी। वो इस बात पर चौंकी कि ये कौन है जो मेरे सामने आकर मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। उसको तो कान खड़े हो चुके थे। जब वो बाजार गई, अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। एक के बाद एक ग्राहक उसके पास आने लगे और वो किसी को कीमत क्या बताती, उसको अपनी मर्जी से खुशी से वो पैसे दे रहे थे। सच कहा था अल्लाह वाले ने उसके पास इतनी कमाई होगी कि वो शाम तक गिनते गिनते थक जाएगी। आज वो इतना खुश थी कि रब के हुजूर सजदा ही में रहना चाहती थी। जल्दी से घर पहुंची तो देखा कि उसका बेटा घर पर मौजूद नहीं था, वरना वो उससे पूछती। उसने घर का सारा काम किया और पैसे उसने एक संदूक में ले जाकर रख दिए। उसने नीयत कर ली थी कि अल्लाह ताला मुझे जितना नवाजेगा मैं उतनी ही गरीबों को खाना खिलाऊंगी और ख़ास तौर पर परिंदों के लिए एक ऐसी जगह तैयार करूंगी जहां वो भूखे प्यासे परिंदे आकर दाना चुगने पानी पिएंगे। रात में बेटा जब घर आया तो नींद में झूम रहा था। उसमें पहले कि उससे कोई सवाल वो करती, वो बिस्तर पर गिरकर सो गया। सोचने लगी, बेटा तो सो गया, मैं इससे अब क्या पूछूं, और लगता है आज ये टोकरियां भी नहीं बनाएगा। रात मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब टोकरियां बनाने के लिए जब वो बैठी तो फिर से नींद का ग़ल्ब हुआ और वो फिर वहीं पर सो गई। यानी इतनी प्यारी नींद आई कि उसकी आंख खुलते ही नहीं थी। पर एक फज्र के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ उसको कोई हिला कर जा रहा हो। वो नमाज के लिए उठी तो देखा आज तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत टोकरियां बनकर रखी हुई है। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरी नन्ही चिड़िया होती तो ये सब देखकर कितना खुश होती। वो अपनी चिड़िया को याद कर रही थी। उसे बाहर से अचानक चूं चूं की आवाज़ आई, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसके वहाँ काम के लिए निकल गई। दिल में उसने तय कर लिया था कि आज मैं मजदूरों से चिड़ियों के लिए एक अच्छी जगह तैयार करवाऊंगी, एक चबूतरा जहाँ पर उनके लिए पानी का प्याला होगा, दाने रखे होंगे और वो सारी चिड़िया मेरे पास आकर खाना खाया करेगी। इसी नीयत के साथ वो बाजार गई। जब उसकी तमाम टोकरियाँ बिक गई, वैसे भी उसके पास काफ़ी रकम जमा हो चुकी थी। शाम वो मजदूरों के अपने साथ लेकर घर आई
اور اس سے کہا کہ یہاں پر مجھے خوبصورت سا چبوترا تیار کرنے دو۔ مزدور کام کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک ہی دن میں چڑیا کے لیے بہترین جگہ تیار کر لی گئی۔ وہ دل میں بہت خوش ہونے لگی۔ اس نے کہا تھا یا اللہ بس اب میری ساری چڑیاں یہاں پر آ جائے، اور خاص طور پر میری چونچو کرنے والی چڑیا جو مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ دعا کر کے اس نے پیالے میں دانہ پانی ڈالا۔ وہاں پر پانی کا انتظام بھی کر دیا گیا تاکہ گرمیاں میں وہاں سے مسافر گزرے تو وہ بھی آسانی پانی پی سکے۔ غرض کی ماں نیکیوں پر نیکیاں کر رہی تھی، لیکن بیٹا جو کام کر رہا تھا ماں کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ ایک دن وہ پیالے میں پانی بھر رہی تھی کہ اسے انہی اللہ والے کی آواز آئی، ماشاءاللہ بیٹی، اللہ پاک نے تمہارے عمل کو قبول کر لیا ہے۔ تم جس نیک نیت کے ساتھ یہ کام کر رہی ہو نا، پرندوں تمہیں دعائیں دیتے ہیں۔ گرمی کے ایسے موسم میں جب کہ پانی کا ایک خطرہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تم نے تو یہاں پر سب کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اپنے پیسوں کا اتنا صحیح استعمال تو کوئی تم سے سیکھے۔ ان سب کے باوجود تمہارے بیٹے کی پکڑ ہونے سے تم اس کو نہیں بچا پاؤ گی جب تک کہ وہ خود معافی نہ مانگے۔ اللہ والے اپنے پہلے بھی مجھ سے کہا تھا، میں اپنے بیٹے سے پوچھنا ہی بھول گئی، کیونکہ جب بھی وہ گھر آتا ہے تو آ کر فوراً سو جاتا ہے اور میرے لیے رات بھر ٹوکریاں بناتا ہے۔ میں اس سے کیا پوچھوں جبکہ وہ اپنی ماں کی اتنی مدد کر رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا، کیا تم سچ میں یہ سوچتی ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے ٹوکریاں بناتا ہے؟ عورت نے کہا، اگر وہ نہیں بناتا تو پھر کون بناتا ہے؟ اللہ والے نے کہا، کہاں تم ایک ماں ہو، بھلا ہی جانو بیٹے کو، لیکن بیٹے کی محبت میں مطلبی اور خود غرض مت ہو جانا۔ بے شک اپنی اولاد کو دعا دینی چاہیے، لیکن تمہارا بیٹا جو کچھ کر رہا ہے اس کی تو معافی بھی نہیں ملے گی۔ عورت بولی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں آخر میرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ اللہ والے نے کہا، تم یہ بات آج رات اپنے بیٹے سے پوچھ لینا۔ ماں نے کہا، لیکن وہ تو آتے ہی فوراً سو جاتا ہے۔ اللہ والے نے کہا، یہ پانی اس کے منہ پر مار دینا جب وہ سونے لگے، اور پھر اس سے اگلوا لینا کہ اس نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ عورت کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ شام کے وقت اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا آتے ہی سونے کے لیے لیٹنے لگا۔ ماں نے وہی اللہ والے کا دیا ہوا پانی اس کے منہ پر مارا۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر ماں سے کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم نہیں چاہتی کہ میں سو جاؤں؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میری ساری تربیت پر پانی پھرنے والا ہے۔ وہ ماں پر چلانے لگا۔ ماں نے کہا، سچ بولے گا تو بچ جائے گا، ورنہ پھر میں بھی تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ ہی میری دعائیں تیرے کام آئے گی۔ اس نے کہا، تم جو بھی اگلوانا چاہتی ہو میں نہیں بتاؤں گا، اور جو کیا ہے میں نے تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے۔ ماں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولنے لگی، کون سا فائدہ کر دیا تو نے؟ میرا لڑکا بولا، بس میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سونے لگا۔ ماں نے کہا، تو بچپن سے مجھے پریشان کر رہا ہے، لیکن آج تو نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ بیٹے کو ماں کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ماں کا دل آج بہت دکھی تھا۔ اس نے آہ بھر کر کہا، نہیں چڑیا میرے پاس ہوتی تو میں اسے اپنے دل کی باتیں بتاتی۔ ابھی وہ اپنی چونچو کا نام ہی لے رہی تھی کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی چڑیا تو نہیں تھی، لیکن وہ اپنا پن ویسے ہی دکھا رہی تھی جیسے اس چڑیا کا اپنا پن اس عورت کے ساتھ تھا۔ اس کے چڑیا کو پیار سے چوم لیا۔ اس نے اپنے پاس پا کر وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ اسے لے کر باہر آ گئی جہاں پر اس کی چڑیا کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا۔ اسے پرندے کے پنجرے میں قید کرنا بالکل پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے
وہ ان پر بھروسہ کرتی تھی، اگر یہ میرے پاس رہنا چاہے گی تو اسی طرح سے رہ سکتی ہے، کہیں اڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ میں انہیں بنا وجہ خودی بنا کر نہیں رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ میری شکایت کریں گے کہ مجھے قیدی بنا کر رکھتی تھی۔ ابھی وہ اپنی چڑیا سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ اسے اندر سے اپنے بیٹے کی چلاتی ہوئی آواز آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی تو دیکھا اس کا بیٹا اپنے منہ کو نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جبکہ کوئی اندیکھی طاقت اس کے چہرے کو نوچ رہی تھی، جیسے کوئی پرندہ کسی کے منہ کو اپنے پنجوں سے نوچتا ہوا، ویسے ہی نشان اس کی شکل پر بن رہے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس عذاب سے نکلوانا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں نکال رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بے ہول ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہوا نہیں جانتی تھی، لیکن اللہ والے اسے پہلے ہی بتا چکے تھے۔ یاد کرنے لگی، اللہ والے آپ کہاں ہیں؟ آپ جلدی سے آ جائے، میری مدد کرے۔ اللہ کے حکم سے اس نے جیسے ہی اللہ والے کو پکارا، باہر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ اللہ والے دروازے پر کھڑے تھے اور وہ کہنے لگے، کیا تم نے مجھے بلایا؟ وہ عورت کہنے لگی، دیکھیے نا، میرے بیٹے کا یہ حال کس نے کر دیا؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا پورا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اللہ والے نے کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا نا، تمہارا بیٹا جب تک معافی نہیں مانگے گا اس کو اس عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے سزا ملی اور یہ صرف شروعات ہے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، میرے بیٹے کے لیے دعائے خیر کر دے، اسے ایسی بھینکر سزا آخر کیوں مل رہی ہے؟ اللہ والے نے کہا، جب تک یہ اپنے منہ سے خود نہیں بولے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد اللہ والے وہاں سے چلے گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو جگاتی رہی، لیکن وہ بے ہوش تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے چہرے کو صاف کیا، اس پر مرہم لگایا۔ وہ بہت دکھی تھی، آج وہ کام پر بھی نہیں جا سکی۔ چڑیا اس کے پاس آ کر دانا کھا رہی تھی، پانی پی رہی تھی۔ ایک طرف رحمت نازل ہو رہی تھی اور دوسری طرف اس کا بیٹا درد سے قرار رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ دن تو ایسی ہی طرح سے گزر گیا۔ اس رات اس کے بیٹے پر پھر سے حملہ ہوا، جو بھی تھا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بیٹا بچ کر بھاگنے لگا، لیکن ایک باہر رکھے ہوئے بڑے سے برتن سے اس کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر منہ کے بل گر گیا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا، پھر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں۔ ہاں میں نے گناہ کیا، میں نے ایک بے زبان کو مارا ہے، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ تم جو بھی ہو مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ سنو ماں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ میرا کیا قصور ہے۔ وہ ننھی سی چڑیا جو پہلی بار ہمارے گھر میں زخمی حالت میں اڑتے ہوئے آئی تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ دراصل اس کی ٹانگ کو میں نے ہی توڑا تھا۔ جب میں باہر سے گھر آیا تو اس کو تمہارے پاس دیکھا تو اس کی بڑی پیار سے محرم پٹی لگا رہی تھی۔ اس کو تمہارے پاس دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے یہاں سے ہٹا کر ہی دم لوں گا۔ ایک دن جب تم نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے خاموشی سے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ تم نماز میں مصروف تھی، نہیں چپ چاپ میں نے اسے اٹھایا، وہاں پر فڑفڑا رہی تھی اپنے جان بچانے کے لیے۔ وہ میری مٹی سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ ننھی منی سی چڑیا میرے دونوں ہاتھوں میں سما گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کے بیچ لے کر اسے دبا دیا، اس نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ پھر میں اسے لے جا کر باہر چلا گیا اور لے جا کر میں نے اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ وہ میرے ساتھ وہی سب کر رہی ہے، جس طرح میں نے اسے تڑپا تڑپا کر مارا تھا، بالکل اسی طرح مجھے اس نے گرا دیا۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا منہ نوچ لیا۔ ماں مجھے اس سے معافی دلوا دو، وہ تمہاری بات کو مانتی ہے۔ یہ سن کر ماں کا دل تو پھٹ کر ٹکڑا ہو گیا۔ پھر اللہ والے وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے کہا، سنبھالو بیٹی، تمہارے بیٹے کو اس کے کیے کی سزا اسے مل گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا یہ حال ہو، لیکن
اس نے اپنا ظلم قبول نہیں کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہونی چاہیے تھی، اور تم کیا سمجھتی ہو وہ ٹوکریاں رات میں تمہارا یہ بیٹا بنا رہا تھا جس کا اس کو کوئی احساس نہیں، وہ تمہاری مدد کیسے کرتا؟ وہ چڑیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ٹوکریاں بناتی تھی، اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا تھا۔ یہ پرندے اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم انسان ہی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود ہم ناشکر بن جاتے ہیں۔ تم نے اس پر احسان کیا تو اس نے تم پر دگنا احسان کیا، اس لیے کہتے ہیں نا، نیکی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، نیکی صرف نیکی ہوتی ہے۔ ماں کا دکھ تو اتنا بڑا تھا کہ اس کی جان سے پیاری چڑیا اس دنیا میں نہیں تھی، اور اس کو مرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا نافرمان بیٹا تھا۔ دوستو، کسی بھی بے زبان جانور یا پرندوں کو بلا وجہ نہیں ستانا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔